नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम इफ्तार टाइम। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास प्रोग्राम के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। भोपाल स्टूडियो से आज का प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मुबारक महीने का पहला अशरा जो है आज ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरा अशरा शुरू होगा। दूसरा अशरा जब बात करते हैं तो मग़फ़रत का अशरा, उसके बाद जहन्नम से खलासी का अशरा शुरू होगा। आइए आज जो है हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पहले हम तारुफ़ करवा दें कि हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मशहूर नातख़्वाह मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब मौजूद हैं। उल्लाह साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन अपने मशहूर नातख़्वाह मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब से गुजारिश करेंगे कि खूबसूरत नात पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन चंद अशआर समाअत फरमाएं। रहमतों का महीना ये रमज़ान है, रहमतों का महीना ये रमज़ान है, अपने बंदों पे खालिक का एहसान है, अपने बंदों पे खालिक का एहसान है, अपने बंदों पे खालिक का एहसान है। और नेकियां एक नेकी की 70 हुई, नेकियां एक नेकी की 70 हुई, मुस्तफा का अजीजो ये फरमान है, मुस्तफा का अजीजो ये फरमान है। और शेर देखिए खासतौर से, पहला रहमत है और दूसरा मग़फ़िरत, पहला रहमत है और दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा दोज़ख से हिफ़्ज़ान, तीसरा अशरा दोज़ख से हिफ़्ज़ान है। और अब भटकने का इम्कान बिल्कुल नहीं, अब भटकने का इम्कान बिल्कुल नहीं, अब भटकने का इम्कान बिल्कुल नहीं, रहबरी के लिए नूरे कुरान है, रहबरी के लिए नूर कुरान है। और इस महीने की फजीलत कि इस महीने में है लैलतुल क़द्र भी, महीने में है लैलतुल क़द्र भी, इस महीने में है लैलतुल क़द्र भी, खूब सजदे करो रात ज़ीशान है, इस महीने में है लैलतुल क़द्र भी, इस महीने में है लैलतुल क़द्र भी, खूब सजदे करो रात ज़ीशान है, खूब सजदे करो रात ज़ीशान, और क़द्र दिल से करो माह रमज़ान की, क़द्र दिल से करो माह रमज़ान की, सब महीनों की ये रूह है जान है, सब महीनों की ये रूह है जान है। और लब पे तौबा हो अश्के नदामत भी हो, लब पे तौबा हो अश्के नदामत भी हो, ये गुनाहों के धोने का सामान है, गुनाहों के धोने का सामान है। आखिर शेर देखिए, रुकन पांचों मेरी जिंदगी में रहे, क्या बात है, रुकन पांचों मेरी जिंदगी में रहे, रुकन पांचों मेरी जिंदगी में रहे, बस यही ए वली दिल का अरमान है, रहमतों का महीना ये रमज़ान है, अपने बंदों पे खालिक का एहसान है। बहुत सुभान अल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे थे, आपने देखा कि जो है मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब ने बहुत ही खूबसूरत नात पाक से प्रोग्राम का आगाज़ किया। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम भोपाल स्टूडियो से जारी है। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और रास्त तौर पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आप जो है हमें टाइप कीजिए 0755 2550
203 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 2555520۔ ناظرین اس کے ساتھ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مہمان مولانا سید شرافت علی ندوی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ مبارک مہینہ کا جو پہلا عشرہ ہے، آج پہلا عشرہ ختم ہوگا، پھر دوسرا عشرہ شروع ہوگا، تو بندہ مومن کو کس طرح سے اپنا وقت جو ہے عبادت میں لگانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت بہترین وضاحت فرمائی رمضان المبارک کے بارے میں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ رمضان سے تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 2، رمضان میں دن میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات میں تراویح قرآن۔ اور نمبر 3 یہ کہ رمضان میں حق و باطل کی پہلی کشمکش اور اسلام اور غیر اسلام کا پہلا مقابلہ وہ بھی 17 رمضان کو ہوا۔ اسی طرح اس کے یہ 3 عشرے ہیں جو ہماری اپنی طلب کے لیے، تاکہ طلب پیدا ہو، ہم اللہ سے دعا کریں، اپنی عبادات میں زور لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے فرمایا کہ پہلے 10 دن رحمت ہی رحمت کے ہیں۔ اور واقعی اس اعتبار سے کہ اہل اسلام اس میں روزے رکھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ اہل اسلام روزے رکھتے ہیں، روزے تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں دنیا میں آئی ہیں روزے وہاں پر بھی فرض تھے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے سے کیا چاہتا ہے؟ فرق جو ہے کیا اس سے بندوں کو تقوی کا معاملہ ہے یا کچھ اور ہے؟ ساری امتوں میں جو روزے فرض کیے گئے بنیادی بات تقوی ہی کا حصول، یعنی خوف خدا ہر وقت حاضر ناظر رکھے آدمی، اور گناہوں سے، غلطیوں سے اور اس کے ناراض کرنے سے بچے۔ لیکن یہ جو رمضان کے روزے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سحری کا باقاعدہ اہتمام ہے۔ اس سے پہلی والی امتوں میں جو روزے تھے اس میں سحری کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرا ایک امتیاز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کرنا، روزہ کھولنا تو ہے ہی، لیکن خود افطار کرنے سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے جیسا کہ سحری کرنے سے ملتا ہے، اور افطار کرانے سے، دوسروں کی دعوت دینے سے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بھوکا رہنا بھی عبادت ہے، اور آپ کا کھانا کھانا افطار اور سحری کی شکل میں وہی عبادت، یہ بھی عبادت، اور دوسروں کو کھلانا بھی وہ بھی عبادت، بہت اجر و ثواب ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اپنے ساتھ ساتھ جو ہے دوسروں کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بتایا گیا ہے۔ اور بالکل یہ بہت اچھا، بہت اہل خیر حضرات کرتے ہیں بھوپال میں، اس کے علاوہ بھی کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اہتمام کے ساتھ کٹ بھیج دیتے ہیں۔ اس میں افطار اور سحری سے متعلق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور ورنہ انتظار کیا جاتا تھا کہ آخر عشرے میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، درمیان میں اور فطرہ نکالا جائے گا، لیکن الحمدللہ ہماری قوم، ہمارا سماج روزے کے اہتمام کے ساتھ دوسروں کو افطار کرانے کا اور ان کے رمضان، ان کے عید کے لیے بھی فکر کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا سید شرافت علی ندوی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑی ہیں روبینہ صاحبہ جو گجرات کے بڑودہ سے۔ السلام علیکم۔ روبینہ صاحبہ ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ روبینہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، چلیے پھر ان سے جو ہے دوسرے کالر سے جڑیں گے۔ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم اس سے جڑنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان کی جو عبادتیں ہیں، ہمیں تو ابھی آپ نے بتایا کہ جو ہے یہی مبارک مہینہ جب قرآن پاک نازل ہوا، تو قرآن جو ہے عالم انسانیت کے لیے رہنمائی ہدایت ہے۔ تو سوال ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت، عبادت، ذکر و افکار کیسے کیا جائے؟ سب سے بہترین چیز جو ہے اللہ کی عبادت، یعنی نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن تھے، بلکہ مورد قرآن تھے، لیکن آپ کو بھی فرمایا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ اتنی اہم اور فضیلت والی عبادت ہے قرآن پڑھنا کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یقینی طور پر جو ہے یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے 70 گنا اضافہ کر دیا ہے، یہاں پر ہم آپ کو روکنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے ہیں محمد اشرف کشمیر سے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے محترم؟ بول رہے ہیں. ہاں سر, ہمارا سوال یہ ہے کہ استقبال جب شام کو کرتے ہیں تو کتنا ٹائم اس میں لے سکتے ہیں, کیونکہ شام کی نماز بھی, مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, تو اس کے درمیان کتنا وقفہ ہم لے سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. یہ کشمیر سے اشرف صاحب کا سوال. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں اور افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد جو نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کتنا وقفہ لے سکتے ہیں, اس کے بعد نماز ادا کی جائے؟ نماز کا وقت الگ الگ غروب شمس یعنی سورج کا ڈوبنا اور نکلنا اس اعتبار سے فرق رہتا ہے تھوڑا بہت. تو اپنے یہاں جو سورج ڈوب رہا ہو, آپ جہاں روزہ رکھ رہے ہیں وہاں کے اعتبار سے افطار کریں, اور اسی کے بعد کچھ وقت کے بعد نماز 5 منٹ 10 منٹ کتنا وقت نماز عشاء مغرب کی نماز میں نہ بہت جلدی تقدیم بھی نہیں کرے اور تاخیر بھی نہیں, جو عام معمول ہے اس میں, کیونکہ افطار بھی عبادت ہے اور اس میں اذان دینے والے حضرات اور نماز پڑھانے والے حضرات اس کا بھی خیال رکھے کہ ہماری قوم کا ایک بڑا حصہ گھر میں افطار کرتا ہے, تو وہاں سے فارغ ہو کے وہ پیدل یا سواری سے مسجد میں آ جائیں اور ان کو جماعت کی نماز مل جائے. اس کی بھی رعایت کرنا چاہیے کیونکہ ٹائم اچھا خاصا رہتا ہے. بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. ہم اپنا وقت جو ہے افطار کے کھانے پہ ہی صرف نہ کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر اور جڑے ہیں مندسور مدھیہ پردیش سے, خدیجہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال کرنے سے پہلے آپ سبھی کو مبارکباد دینا چاہوں گی. آج ہمارے ایم پی سے بھوپال سے آپ کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شکریہ نیوز 18 پہ. جی سوال میرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے, اگر ماریں تو صرف نماز کی تنقید پر ہی ماریں ورنہ نہیں. اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے, اس سے مولانا صاحب کا بیان چاہیے مجھے. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. خدیجہ صاحبہ جو ہے جاننا چاہتی ہیں کہ جب بچے ہوتے ہیں اور اس پہ کچھ زیادتی کرتے ہیں, تنظیم کرتے ہیں, ان کو مارنے کا معاملہ ہے تو کیا ان کو جو ہے جو تنبیہ ہے اس کی ہدایت کیا شریعت کے حوالے سے دی گئی ہے؟ دیکھیے, تو شرعی اعتبار سے بھی تعلیم و تربیت کے لیے مارنے کا حکم آیا ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کا جواز دیکھیں, قرآن کی کوئی آیت ہو یا احادیث ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے. تعلیم و تربیت کو پیار محبت سے سلیقے سے یہ وہ ہے. ہاں بچوں کو نماز پڑھنے کے سلسلے میں حکم دیا گیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم سبع سنین وضربوہم اذا بلغوا العشر. یہ ماں باپ کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ہے ورنہ پٹائی کرو. اب ظاہر ہے کہ عمر اور بچہ اور بچی کی مناسبت کی وجہ سے کوئی سزا دی جائے گی یہاں پہ, لیکن یہ کوئی تعزیری سزا نہیں ہے کہ بچے نے نماز نہیں پڑھی تو مارو, بلکہ ان کی تاخیر کی وجہ سے, ان کی لیتلالی کی وجہ سے, ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے, اس لیے ماں باپ کو یہ اختیار نہیں. نماز کے لیے تربیت ضرور کریں لیکن نہ پڑھنے پر کوئی سزا اسلام نے مقرر نہیں کی. دعا کرنے کے لیے دعا کی جائے. وہ مسئلے پھر بعد میں ہے. بہت بہت شکریہ اشرف صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر اور جڑے ہیں محمد صاحب اورنگ آباد مہاراشٹر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے محترمہ آپ کا؟ ہلو, آپ کی آواز, ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی ہلو. دیکھا ہمارے سے رابطہ نہیں ہو پایا. جو ہم لوگ بات کر رہے تھے جو ہے تنبیہ کے لیے, جو ہے ہمیں دیکھتے مبارک مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے شہروں میں, چاہے ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں جائے, تو بڑا اہتمام ہوتا ہے. لیکن اسی اہتمام میں ہم دیکھتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توانا ہے, سب کچھ ہے, لیکن روزے نہ رکھنے کے بہانے کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ ان کے نام پر فدیہ دے دیا جائے. تو سوال یہ کہ فدیہ کا جو حکم ہے وہ کن لوگوں پر ہے؟ دیکھیے, یہ جب فدیے کی آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت سہولت ہے کہ فدیہ دے دو, روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کی بعد میں اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت فرمائی کہ یہ تو وعلی الذین یطیقونہ فدیہ, یعنی یہاں پر لائے نافیہ لا پوشیدہ ہے,
وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے مریض ہیں، بوڑھے ہیں، بہانہ نہیں بیمار کیا ہیں، جا سکتا۔ وہ جو بعد میں بھی قضا نہیں رکھ سکتے۔ جی تو بہت بہانے بہت سے شکریہ جو ہے شرافت صاحب، یہ سوال کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں کشمیر سے، شوکت صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، کیا سوال ہے محترم؟ جناب میرا سوال ہے کہ جب ہم سحری کھاتے ہیں جی تو سحری کے وقت جب اذان ہوتی ہے، جی وعلیکم السلام جناب، میرا سوال ہے بتائیں سوال کیا سوال ہے ہے میرا آپ کی؟ جناب، جب ہم سحری کے وقت سحری کھاتے ہیں آپ اپنے مجھے ٹی یہ وی کے بتائیں کہ اپنے جب اپنے اذان ہوتی ٹی ہے وی کیا کے والوں اذان ہوتی ہے ہم سحری کھا سکتے ہیں اس دوران؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمارے تک آ گیا، ہم جو ہے ابھی مولانا صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ یہ شوکت صاحب یہ کشمیر سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے جب ہم سحری کھاتے ہیں اور اس وقت اذان ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے کیا شرعی حکم ہے، کیا ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں یا فوراً اسی وقت ہمیں روک دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے اذان جو ہوتی ہے عام طور سے مسجدوں میں وہ فجر کا وقت شروع ہونے پہ ہوتی ہے۔ جی اگر فجر کا وقت شروع بھی نہیں ہوا، ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی ہے تو اذان کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جی اگر اذان کوئی کہہ دے گا سحری کے ٹائم میں تو پھر اس کو اصل جو ٹائم آئے گا نماز شروع ہونے کا اس میں کہہ جائیں گے۔ جی جی اب اگر کوئی وہ سحری کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا، وہ اذان دے دی ہے تو اذان بعض مرتبہ جو مسجدوں میں مؤذن حضرات دیتے ہیں وہ تو درست طریقے سے وقت معلوم کر کے، لیکن پھر بھی آپ خود جی جنتریاں چھپتی ہیں جی جی طلوع اور غروب کی، سحری کے آخری وقت کی اور صبح صادق طلوع کی، آپ خود معلوم رکھیں۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سے اوقات اور ٹائم معلوم، کون سی گاڑی کب آئے گی، کوئی ہمارے پلین کب ہے، بچہ کب آ رہا، امتحان کب ہے، تو اسی طرح ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ جی، جی جی۔ اذانوں پر زیادہ وہ نہ کریں، اس میں بعض مرتبہ مؤذن حضرات گھڑی صحیح نہیں دیکھ پاتے، کچھ بہت ساری مغالطہ ہو وجوہات جاتا ہوتی ہے ہیں، تو جی بہتر ہاں، ہے کہ ہم اس پر اپنی نظر خود رکھیں، وہ اپنے خاص طور پر جو سے ہے۔ ہی۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں کرناٹک سے، السلام علیکم۔ ہلو، ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم۔ لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ جن سے نہیں ہو پا رہا ہے نفیس صاحب سے، اپنی بات ہم جو جتنی بھی بات فدیہ کی آ رہی ہے، تو جو فدیہ کا جو حکم ہے تو اب اس میں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو لوگ اکثر ہوتا ہے کہ کثرت سے جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور جبکہ زکوٰۃ کا معاملہ تو سال کے نصاب پر ہے، تو جو لوگ اس میں کرتے ہیں تو کیا کہیں نہ کہیں وہ حق تلفی کرتے ہیں ان مجبور غریب لوگوں کی؟ دیکھیے اس میں زکوٰۃ اگر آپ کو پر فرض ہو رہی ہے شعبان میں، رجب میں، جی تو اسی وقت نکالنا چاہیے، اس میں دیر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ جی جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نماز پڑھیے کہ صاحب مجھے رات میں نماز اچھی لگتی ہے، جی یا مجھے صحرا میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، کچھ بھی تو وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ پر جی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے شوال میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں، تو اس کو پہلے آپ نکال دیں کہ بھئی رمضان میں ہمیں 1 کا 70 چاہیے۔ جی ابھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ابھی 1-2 مہینے پہلے سے دارالعلوم جی۔ سب بچوں کے تعاون کے لیے، تو ہاں صاحب میں ضرور دوں گا، وہ دیتے ہیں اور اب بھی دیا، لیکن سب رمضان کے پہلے جمعے کو دوں گا میں۔ جی جی تو ہم نے لالچ ہے کہ لالچ ہے 70 جو ہے تو بنا ہے، جو اس کی لیکن ہم بھول جذبات جاتے کی ہیں کہ ہمیں- قدر کی، نہیں، جذبات کی جی قدر ہاں۔ تو اپنی جگہ، لیکن ہاں۔ یہ کہ وہاں پر جو مستحق ہیں ہاں، ہاں، ان کے ہاں۔ حق میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا بھی ایک معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر اور جڑے ہوئے ہیں امروہہ سے، محمد اشرف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ محترم، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میں محمد ارشد بول رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے تیز بخار ہے جیسے آج، جی تو ہم روزہ قضا کیا جائے گا یا سوچ رہے ہیں؟ جی شکریہ صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ یہ امروہہ سے ارشد صاحب کا سوال، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج ان کو تیز بخار ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان کو روزہ قضا ہوگا، کیا ہوگا؟ نہیں، اگر روزے کی نیت کر بھی لی تھی رات میں، جی وہ بہت زیادہ بے چینی اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، تو جبراً اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ شریعت اجازت دیتی ہے، اور خاص طور سے معالج ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ بعض مرتبہ ہم نے دیکھا بعض لوگ اپنے اوپر اس کو بڑی اس کی فوقیت کی چیز سمجھتے ہیں کہ اتنی بیماری میں اور اتنے بڑھاپے میں جی یا اتنی سی عمر کے بچے کو ہم نے روزہ رکھوا لیا۔ اسلام بالکل نہیں ہے یہ، اور اس لیے اگر آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روزہ آپ افطار لیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ افطاری میں
कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। पता नहीं क्या बीमारी हो, पेट की है, बुखार है, डायबिटीज़ का मसला है, जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़हीरुद्दीन साहब, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल था जो शादी का महीना में जो 10 जो नफल नमाज पढ़ा जाता है ना, तो 10 रकात जो पढ़ता है वो क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं चाहिए, थोड़ा जानने के लिए बोल के नहीं, आपका सवाल दोबारा दोहराइए कि कौन सी नफिल की बात कर रहे हैं आप? जो साइबान में किया जाता है ना, साइबान साल में जो अभी रमजान अभी चल रहा है, पहले साइबान तो चला गया। जी शाबान जी, जानने की जी शाबान में किस नफिल नमाज की बात कर रहे हैं आप? हेलो जी, ज़हीर साहब से जो हमारा राब्ता नहीं पा रहा, जहाँ पे हम लोग जो बात जो कर रहे थे कि ये जो तमाम चीज़ें मुबारक महीना जब आता है तो फिर यहाँ पर एक तो यह कि एक की नमाज नेकी के 70 बढ़ जाते हैं और इस नेकी की 70 की लालच में बहुत सारी जगहों पर जो हक तलफी की जा रही है उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी एक जो है अहम सवाल है और इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जब मुबारक महीना आता है तो लोग जो है इसमें सदका फित्र भी अदा करते हैं, तो सदका फित्र किन लोगों पर वाजिब है, किसको दिया जा सकता है? असलन तो सदका फित्र उन रोज़ेदारों पर है जिन पर ज़कात फ़र्ज होती है, और ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज होती है कि जिनकी कोई भी आमदनी का जरिया हो, उनकी साल भर की ज़रूरियात पूरी होने के बाद इतना पैसा बचे कि तकरीबन 52.5 तोला चांदी यानी आधा किलो से कुछ जायद और 7.5 तोला सोना यानी 75 ग्राम सोना, यानी अलग अलग, यानी कि दोनों मिला के इतनी बचत में आपके पास पैसा है और उस पर भी साल भर गुजर जाए तो 2.5% निकालिए। सिर्फ ये नहीं है जितना कमा रहे हैं सब पे ही आपको ज़कात देना इस्लाम ही नहीं चाहता। अब मिसाल को गल्ले का मसला है, 10 कुंटल 50 किलो अगर आपके यहाँ पैदावार हो रही है तो उस पर ज़कात है, और उससे 1-250 ग्राम भी कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया के ज़माने से हमारे साथ एक कलर और जुड़े हैं, रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से मोहम्मद सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। खास प्रोग्राम इफ्तार टाइम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुबारक महीना रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, और इस मुबारक महीने का बंदा मोमिन दुनिया के किसी भी गोशे में रहे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करता है, क्योंकि इस मुबारक महीने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि ये महीना है जिसका अजर और सवाब मैं खुद दूंगा। और यही वजह कि मैं देखते हैं कि तमाम मोमिन व मोमिनात जो है इस मुबारक महीने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मोहम्मद अख्तर खान साहब कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल ये है कि अक्सर आज माह रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि लोग रोज़ा तो रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं जी, और उनसे अगर सवाल हम पूछते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं कि हमारे साथ तो कब्र में नहीं जाना है आप लोगों को। जी शुक्रिया अख्तर साहब। जो है अख्तर साहब का सवाल है कि बहुत सारे लोग इस मुबारक महीने में रोज़े तो रखते हैं लेकिन वो मस्जिद तक नहीं जाते हैं या नमाज नहीं पढ़ते हैं, और जब उनसे सवाल किया जाता है कि साहब आप नमाज की पाबंदी क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब बजाय ये रहता है कि हम नमाज पढ़ेंगे, बल्कि ये कहते हैं कि हमारे साथ आपको तो कब्र में नहीं जाना है। तो ऐसे लोगों से क्या किया जाए और ऐसे लोगों की इस्लाह कैसे की जा सकती है? अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, और रमज़ान के महीने में मस्जिदों की हाज़िरी बहुत बढ़ जाती है और मज़ीद से मज़ीद इंतज़ाम करना पड़ता है, मस्जिद के बाहर भी, मस्जिद की छत पे। अब कुछ लोग होते हैं, मैं समझता हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह उनसे रोज़े रखवा रहा है, नमाज पढ़वा रहा है घर में ही, वो शायद कुछ शर्म व हया में उनकी हिदायत के लिए अल्लाह से दुआ करें और उनकी नागवारी महसूस ना करें, ना उन पर कोई टांटिंग करे। अगर वो कुछ बुरा कह भी रहे हैं कि खुदा हर जगह है, वो ये है वो इस तरह के लोग, तो उसको बर्दाश्त कर ले। देखिए इस्लाम जो है रवादारी का मजहब है, वो पहले करीबी लोगों से ये बरती जाए ताकि इस्लाम को मजीद इस्लाम की तालीमात को वो समझे और ना आने वाला मस्जिद में वो आने वाला बन जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं दिल्ली से, सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है मोहतरमा?
سوال میرا یہ ہے کہ مطلب ایک بیوہ ہے جی میں اس کی مدد پورے سال زکوٰۃ کی رقم سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کو کمانے والا کوئی نہیں ہے جی تو میں اس کی پورے سال مدد کر رہی ہوں. وہ جائز ہیں کہ مطلب زکوٰۃ کی نیت کر کے میں اس کو دوں سال بھر؟ جی بہت بہت شکریہ. جو ہے دہلی سے سوال ہے کہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بیوہ ان کی قریب میں رہتی ہیں تو کیا زکوٰۃ کے پیسے سے پورے سال ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا کس طرح سے جو ہے زکوٰۃ کا معاملہ کیا ہے؟ اصل میں زکوٰۃ کے مصارف تو کئی ہیں. مساکین ہیں, فقراء ہیں, مقروض ہیں جن پہ قرضہ ہے. جی ہاں. اور پھر اس زمانے میں جو فی سبیل اللہ کی وضاحتیں کی گئی ہیں, ایسی بچی ہیں جن کی تعلیم و تربیت کرنے والا نہیں ہے, جن کی شادیاں کرنے والا نہیں ہے, تو وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا ہم پر کچھ اور رشتہ داری والا بھی حق ہے یا پڑوس کا حق ہے تو اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے کہ قریب کا سہارا جب اس کو مل رہا ہے اور وہ دوسرے سہارے تلاش نہیں کر سکتی ہے یا اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہو, عمر کی منزل پہ ہو, بیمار ہو, گھر میں اس کا کوئی سہارا نہ ہو, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, پوری زکوٰۃ اس کے اوپر صرف کر لے. لیکن اگر محسوس ہو کہ نہیں اور بھی ہیں اس کے سرپرست تو زکوٰۃ کو باقاعدہ دیگر فقراء مساکین میں تقسیم اور بھی مت بتائی گئی ہے اسلام میں وہاں پہ خرچ اور اس کو بھی ترجیح دیں کہ آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہیں. جی جی دیکھیے میں اپنے رشتہ داروں کو جو غربا ہیں, محتاج ہیں, بے بس ہیں, بے کس, ان کو جانتا ہوں. آپ کے جو اعزہ ہوں گے ان کی مالی حالت سے آپ واقف ہوں گے. اور اسی طرح اپنے اپنے قصبے اور شہر میں جو دینی مدارس ہیں اور جہاں قیام گاہ کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام ہے اس پر بھی توجہ رکھیں, اس لیے کہ ہمارے اپنے دیش میں اسلام اور اہل اسلام کا مستقبل دینی تعلیم و تربیت سے ہے اور ان کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے. تو وہاں جو طلبہ ہیں ان کی کفالت کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں استادوں کی تنخواہ ہے یا مسجد مدرسے کی عمارت کے لیے زکوٰۃ کی رقم ہرگز نہیں لگائی جا سکتی. بہت سے نام نہاد نئے نئے علماء ہیں وہ کچھ تحویل کی شکل بیان کرتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور جڑے ہوئے ہیں جموں اینڈ کشمیر سے, فیاض احمد خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی محترم, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر میرا سوال یہی ہے کہ شام جب ہم افطار کرتے ہیں مغرب کے وقت جی تو ہاں مطلب جب مطلب جن دنوں میں غیر رمضان میں جی کا ٹائم جو ہوتا ہے مغرب کا ٹائم بہت ہی نازک ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو مطلب رمضان کے اس مبارک مہینے میں مطلب غروب آفتاب سے صرف 4 منٹ 5 منٹ کا فیصلہ رکھتے ہیں. کیا آج 5 6 یا 7 یا 10 منٹ کا فیصلہ رکھ سکتے ہیں؟ یہی میں مفتی صاحب وضاحت کے ساتھ سننا چاہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ فیاض صاحب جموں اینڈ کشمیر سوال کر رہے ہیں کہ جو ہے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے عام دنوں میں جو ہے بڑا کم وقت ہوتا ہے, فوراً طور پہ نماز ہو جاتی ہے, اور پھر جب ماہ رمضان ہوتے ہیں تو اس میں کچھ وقفہ دیا جائے. تو جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی رعایت کی جا سکتی ہے اور ایکچوئل کتنا وقت جو ہے افطار سے نماز کے بیچ کے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی متعین مدت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ امام و مؤذن اور مقتدی حضرات جو مسجد کے قریب یا دور سے آتے ہیں ان کے مشورے سے کر لیا جائے. کوئی ایک کی رائے مسلط نہ کریں, جیسے عام طور سے مسجد کمیٹی کے صدر, سیکریٹری, خزانچی ایسے لوگ اپنی رائے کو مسلط کر دیتے ہیں ائمہ پہ, مؤذنین پہ, اور عام دنوں میں بھی یہ بالکل مناسب نہیں ہے امام کا. تو یہ وقت کی تقدیم و تاخیر سب کے مشورے سے, کوئی دور سے آنے والا بھی ہے, کوئی قریب کا بھی ہے, سب کو جماعت مل جائے, یہ اس کی کوشش کریں. اگر جو ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو عام طور پر جو ہے فوری طور پر عام دنوں میں اذان کے بعد نماز ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم حرم شریف میں جاتے ہیں, مسجد نبوی کی بات کریں یا پھر کعبۃ اللہ کی بات کریں, تو وہاں پر ہر نماز اذان کے بعد کم سے کم جو ہے 10 سے 12 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے. دیکھیے ہر جگہ اعلان کی الگ الگ, بعض جگہ اذان ہی افطار کا اعلان ہوتا ہے, جیسے بھوپال کی طرح وہ پٹاخے توپے وغیرہ چلتی رہی ہیں, اور بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مائک سے اعلان ہوتا ہے, سائرن لائٹ ہی نہیں ہے. تو اس میں سب مل کے مشورے سے جو بات طے کر لیں گے اور اذان ہی کو معیار بنائیں, یا یہ کہتے کہ افطار کا ٹائم ہو کر 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے کرے گی, جیسے اور نمازوں کا اعلان ہوتا ہے, اس میں اجماع جو ہے اس میں سب کو لے کر چلیں.
کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو شیطان بھی چکر میں رہتا ہے، وہ بھی کہ بڑی سے بڑی عبادت ہے تو بڑا سے بڑا گناہ کراؤں، اس کے روزے کی جان نکال دوں، اس کو غصہ دلا دوں، سب یہ کر دوں، تو اس میں مشورے میں بڑی خیر ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور جڑے ہیں دہلی سے، نواب قریشی صاحب. السلام علیکم. نواز صاحب ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ لگتا ہے ان کا فون کٹ گیا ہے. جو ہے ہم دوبارہ کسی اور کالر سے جڑیں گے. یہاں پہ ہم لوگ جو ہے بات خیر کی کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے مبارک مہینہ اب جو ہے کل سے دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، تو ہم اس کی تسبیح کے بارے میں جاننا چاہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے جب پروگرام کو شروع کر رہے تھے تو اشراق صاحب کا جو ہے مہاراشٹر سے فون آیا، تو جاننا چاہتے ہیں کہ جب ایک عشرے سے دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر تسبیح کون سی بدلتی؟ نہیں، کوئی تسبیح نہیں بدلتی. جب نماز نہیں بدلتی، روزہ نہیں بدلتا، تو یہ تسبیحات تو سنت اور نفل ہیں کہ شروع کی تبدیلی سے کوئی سنتیں نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات رہے ہیں بحیثیت سید الانبیاء، جو معمولات رہے ہیں بحیثیت سید الانبیاء والمرسلین کی، جو آپ نے فرمائے، تو اگر ہمارے علم میں وہ چیز آتی ہے تو اس پہ عمل کر لے، بہتر ہے، لیکن وہ فرض نہیں. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی پورے رمضان میں تاکید فرمائی ہے، اور یہ ہر عشرے میں، ہر دن میں، ہر رات میں. ایک تو یہ فرمایا کہ رمضان آئے تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور یہ دعا اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یا اس کا ترجمہ ہے اللہ ہم جنت کے طلبگار ہیں آپ سے، اور دوزخ سے اللہ ہمیں بچا لے، یہ دعا مانگو. یہ فرمایا. کوئی خاص تسبیح یا خاص صورت اس طرح نہیں ہے، بس پورے رمضان میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن آپ تراویح میں پڑھ لیں، اور جیسا آپ کو پڑھنا یاد ہے فقرؤ ما تیسر. کتنی مہربانی اللہ نے، جو سہولت سے بچ جائے پڑھ لو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناظرین بہت سارے کالرز جڑے ہوئے ہیں، اور کالرز کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگوں کی فرمائش یہ بھی ہے کہ خوبصورت نعت پاک کو سنا جاتا ہے. ہم اپنے مولانا ولی اللہ خوشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. میرے چہرے پہ قائم ہے انہی سے تازگی میری. کیا بات ہے، میرے چہرے پہ قائم ہے انہی سے، میرے چہرے پہ قائم ہے انہی سے تازگی میری. صدا بجھتی ہے ان کے نام سے ہی تشنگی میری. صدا بجھتی ہے ان کے نام سے ہی تشنگی میری. اور یہ شعر دیکھیں، یہ آقا سے محبت کی علامت ہے نہیں تو کیا، یہ آقا سے محبت کی علامت ہے نہیں تو کیا. انہی کے نام ہو کر رہ گئی ہے زندگی، انہی کے نام ہو کر رہ گئی ہے زندگی میری. اور عاشر دل مضطر یہ کہتا ہے وہیں چلیے وہیں چلیے. دل مضطر یہ کہتا ہے وہیں چلیے وہیں چلیے. جہاں پر ہے قسم اللہ کی ہر ایک خوشی، جہاں پر ہے قسم اللہ کی ہر ایک خوشی میری. اور درودوں کا سلاموں کا زباں پر ورد ہے جب سے، درودوں کا سلاموں کا زباں پر ورد ہے جب سے. سکون قلب دیتی ہے مجھے اب بندگی میری. سکون قلب دیتی ہے مجھے اب بندگی میری. اور سوالے چل مدینے پاک کی جانب ذرا جلدی. سوالے چل مدینے پاک کی جانب ذرا جلدی. کہیں حد سے سوا ہو جائے نہ یہ
بے خودی میری کہیں حد سے سوا ہو جائے نہ یہ بے خودی میری. آخری شعر. ولی کی آخری حسرت یہی ہے اے میرے مولا, ولی کی آخری حسرت یہی ہے اے میرے مولا, کہ کٹ جائے انہی کی سنتوں پر زندگی میری, میرے چہرے پہ قائم ہے انہی سے تازگی میری. بہت بہت آپ نے جو ہے پاک نذرانہ ناظرین آپ نے سنا جو ہے خوشبو ہے زندگی ہے محمد کے ذکر سے, ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے ذکر سے. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل نے بنائی ہے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایک کالر بنگلور سے جڑی ہیں نشا صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم نشا صاحبہ, ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ لگتا ہے نشا صاحبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے. آئیے ہم اپنے جی ہلو چلیے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جو ہے کہ یہاں پہ اعتکاف کا ایک سلسلہ آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں کثرت سے لوگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو اعتکاف کے بارے میں جاننا چاہیں گے, اس کا سلسلہ کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اعتکاف فرض کفایہ ہے. پورے رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے, شروع کے دنوں میں پہلے دوسرے عشرے میں, اور تیسرا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. تو یہ ہر ایک مسلمان پہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے اعتکاف میں کر لیں, جو بھی محلے کے اعتبار سے بستی کے اعتبار سے, تو وہ سب کی طرف سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے. اور اعتکاف کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چن لیا ہے, اس کے گھر میں مہمان آ رہا ہوں, بن کے آ رہا ہوں, اور میں سب کے لیے دعا کروں گا. سب کے لیے دعا خیر کی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر جو ہے بنگلور سے تاج النساء صاحبہ جڑی. السلام علیکم. السلام علیکم تاج النساء صاحبہ, ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہمارا رابطہ جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے. وعلیکم السلام. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے محترمہ آپ کا؟ وعلیکم السلام. میں سوال کر رہی ہوں, ہماری بیٹی ہے جی, ان کے ہلو جی بولیے, آپ کا آواز آ رہی ہے. آپ اپنی بیٹی ہے, آپ اپنے پہلے محترمہ انتقال ہو گیا, پہلے آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو جو ہے میوٹ کر دیجیے, اس کو بند کر دیجیے, پھر سوال کیجیے. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ان کے چھوٹے بچے ہی قرض ہے, اور ان کے قرض 3. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال اپنا کیجیے. ان کے چھوٹے بچے قرض بھی ہے ان کا, اس لیے ان کا یہ ان کو زکات دے سکتے ہیں کیا؟ زمین بھی ہے ان کی, جی زمین ہے, ان کو دے سکتے کیا زکات؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جو ہے تاج النساء صاحبہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. یہاں پر جو ان کا سوال ہے کہ ان کی جو چھوٹی بچی ہے وہاں پہ جو ہے شوہر کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے, اور پھر وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس زمینیں بھی ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں, لیکن وہ قرض دار ہیں. ایسی صورت میں کیا ان کو جو ہے قرض جو ہے یا زکوٰۃ کا پیسہ جو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ ایک لحاظ سے زمینوں کی آمدنی ہوتی ہے ان کو, تو ایک لحاظ سے یہ خود صاحب نصاب ہے جی, اور جب ان کا خرچہ اپنا خرچ سب کچھ چل رہا ہے کسی بھی آمدنی سے, لیکن وہ قرض دار ہے, مقروض ہے, تو قرض دار ہونا ایک الگ ہے. کیا قرض جو ہے زکوٰۃ کے پیسے سے قرض کی ادائیگی نہیں, اس میں ہے زکوٰۃ کے پیسے سے, اس کے لیے غارمین کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں کہ قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے جی, اور کوئی صورت نہیں ہے, کوئی آمدنی کی صورت نہیں ہے کہ اس سے قرض کی ادائیگی ہوگی اور روزانہ کا خرچ, تو اس کے لیے ہے. لیکن صرف یہ کہ مقروض ہو
آج کل کی جو معاشی پوزیشن ہے میں سمجھتا ہوں بہت کم بڑے بڑے مالدار بھی نہیں بچے ہوں گے، تو وہ قرض دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ کے قرض کی نوعیت کیا ہے، اس کی نوعیت کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہی قرض رکاوٹ بنے گا جو براہ راست ان کی اور ان کے گھر والوں کی معاش اور روٹی روزی پہ اثر ڈالنے والا ہو، ورنہ انہوں نے گاڑی خرید دی ہے یا کوئی شو روم بنانا چاہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ شرافت صاحب۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں اور راست طور پر مولانا صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ کیجیے 0755 255 0203 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 25555۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مبارک مہینے میں یقین کے ذریعے کوشش ہے کہ شریعت کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہیں ان کا علماء دین کی موجودگی میں اس کا جواب دیا جا سکے، تاکہ تسلی بخش طریقے سے آپ اپنے عبادت کو انجام دے سکیں۔ مدحت رسول پاک کی کرتا ہے خود خدا، ہر شاخ گل ہری ہے محمد کے ذکر سے۔ ظاہر سی بات ہے تمام لوگ یہی چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، اور معلومات کی روشنی میں اگر ذکر کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا ہر عمل ایک عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ابھی ہم لوگ شرافت صاحب بات چیت کر رہے تھے اعتکاف کی، تو ہمارے پاس ایک سوال جو ہے انجم صاحبہ کا بھوپال سے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے جو ہے اگر خواتین گھر میں جو ہے اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو کیا ان کے لیے حکم ہے، اور گھر میں کس جگہ پر وہ اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اعتکاف جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے ایک مسئلے کے سلسلے میں کہ جو مرد مسجدوں میں اعتکاف کریں گے اور عورتیں اپنے گھروں میں، اور اس میں سے ایک پابندی وہ بھی ہوگی جو عام اعتکاف نہ کرنے والے روزے داروں کے لیے رات میں پابندی نہیں ہے، ان کے لیے بھی اعتکاف کرنے والی مرد اور عورتیں اس کی پابندی کریں گے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتیں اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کریں گی، لیکن گھر کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شوہر کی اجازت کے ساتھ وہ اعتکاف کریں گی، ورنہ خدا نخواستہ شوہر کوئی جلاد قسم کا ہو اور وہ زیادتی کرے کہ اس کو رمضان میں افطار چاہیے، سحری چاہیے، یہ سب کچھ ہے۔ ہاں اگر کچھ اس عمر کی بیویاں ہیں کہ بہویں ہیں، ہاں بیٹیاں ہیں، لوگ بھائیاں آتی کام کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں شوہر منع بھی نہیں کریں گے۔ ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے، تو اس میں شوہر کی اجازت لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں صدام ستارام سے۔ السلام علیکم۔ جی صدام صاحب، ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جس کو نماز نہیں آتا ہے، نماز کے سامنے موبائل رکھ کر نماز اس میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ جن لوگوں کو نماز نہیں آتی اور وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے محترمہ کہ کیا موبائل کو سامنے رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، سب میں نماز ایک الگ ہی چیز ہے، نماز میں پڑھنا بھی ہے اور نہ پڑھنا بھی ہے۔ جی کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں اس میں اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کی جاتی ہے، کہیں صرف خاموش بھی رہتے ہیں، امام ہمارا پڑھ رہا ہے قرآن، ہم خاموش سن رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جیسا نماز کو سیکھ کر پڑھا جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی صحابہ کرام کو، وہی سلو کما رأیتمونی، وہ سلو نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو جیسا تم تمہارے موبائل میں دیکھو، اس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ اور نماز سیکھنا آسان ہے، انہی وسائل کو ٹی وی کے ذریعے آپ نماز سیکھیں، اسلامی معلومات سیکھیں، موبائل کے ذریعے اس میں کوئی ہاں سیکھ کر پھر آپ وہ کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ مان لیجئے آپ کو بہت سی چیزیں نماز کی یاد نہیں ہیں، لیکن جیسے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے اپنے ابا اماں ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، آپ بھی اپنے امام کے پیچھے پیچھے ایسا کر لیں جب تک کہ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، سورت ملانا یاد نہیں ہے، اتحیات، درود شریف، دعائے قنوت، اس میں اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ ہم جتنا وقت اپنا موبائل میں صرف کرتے ہیں، موبائل کے دیکھنے میں صرف کرتے ہیں، اگر اتنا وقت ہم جو ہے ان کو سیکھنے میں صرف کر دیں تو ہم بہتر نماز بھی سیکھ سکتے ہیں
اور بہتر نمازی بھی ہو سکتے ہیں. بے شک. جی یہاں پہ میں آپ کی اجازت سے اس موبائل کے مسئلے میں سب سے بڑا خطرہ پوری مسلم قوم کو ہی نہیں ساری ہندوستانی اقوام کو بچوں کی صحت و تندرستی سے لے کر جو کھڑا ہوا ہے وہ موبائل کا ہے. یہ ہم لوگ بڑے بڑے جو ہیں وہ اتنا موبائل کا استعمال نہیں کر رہے جتنا نوجوان طبقہ کے اندر اس کی فحاشیت اور اوریانیت کو عروج ہو رہا ہے. بلو ٹائپ کی چیزیں اس میں آ رہی ہیں اور معصوم بچے ان کے لیے کارٹون اس طرح کے آ رہے ہیں اور وہ بس کھانا پینا دودھ فلانا سب چھوڑ دو بس موبائل. تو یہ ہمارے قوم کے ماں باپ کا فرض ہے. یہ رہنماؤں پر مت چھوڑیے, قائدین پہ مت چھوڑیے, اماموں مؤذنوں علماء پہ مت چھوڑیے, آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ورنہ یہ نسل بہت کمزور ہو جائے گی. میں بھی ایک نانا اور دادا اور باپ کی حیثیت سے اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو متوجہ کرتا ہوں. یقینی طور پر جو ہے انفارمیشن کا زمانہ اور ہمیں صحیح انفارمیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے کر سکیں اور عبادت کے ساتھ ساتھ جو دوسری زندگی کے لوازمات ہیں اس میں بھی اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں. ناظرین ہمارے پاس تھوڑا سا وقفہ اور ہے اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے عظما صاحبہ, ماجبین صاحبہ اور اسلم صاحب جو ہے جنہوں نے پونے سے سوال کیا اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے لوگ جو ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے بھی نکلتے ہیں اور لوگ بغیر کسی تصدیق کے ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور دے دیتے ہیں جبکہ ان کے پڑوسی رہ جاتے ہیں, ان کے عزیز و اقارب بھی رہ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بالکل غلط عمل ہے. دیکھیے جس طرح زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ کا صحیح جگہ پہ ادا کرنا بھی فرض ہے. یہ گھروں پہ جو زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے والے آتے ہیں آپ فقیروں سائلین کو آپ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ اسی کو دیں جو اس کا مستحق ہے. میں نے اور اس کی تصدیق کر کے دیں. یہ اچھا اسی طرح مدرسوں کا مسئلہ ہے. جگہ جگہ مدرسے کھل گئے, ایک تو ان کو کرنا بھی اچھا نہیں لگتا لیکن آپ تحقیق کر لیں کہ وہاں کام ہو رہا ہے اور وہاں مدرسے کے نادار بچوں کے لیے ہے زکوٰۃ کا پیسہ, باقی چیزوں کے لیے نہیں. بالکل نہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور جڑے ہیں کرناٹک سے, تنویر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم تنویر صاحب, ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ لگتا ہے تنویر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ناظرین جو ہے آئیے کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ کالر جڑے ہوئے جو چاہتے ہیں کہ جو ہے خوبصورت نعت پاک کا جو ہے نذرانہ پیش کیا جائے. ہم اپنے نعت خواہ مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. چند اشعار سماعت فرمائیں. فخر دو عالم شاہ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فخر دو عالم شاہ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. عرش کے مہمان فرش کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم. فخر دو عالم شاہ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سچ ہے وہی محبوب خدا ہے شان میں جو ہر ایک سے جدا ہے. سچ ہے وہی محبوب خدا ہے شان میں جو ہر ایک سے جدا ہے. چھال کا تکیہ چھال کا تکیہ ٹاٹ کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو صادق مان لیا ہے خالق کو پہچان لیا ہے. آپ کو صادق مان لیا ہے خالق کو پہچان لیا ہے. جن کا پسینہ جن کا
صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سارے جہاں میں سب سے حسین ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. آئے کئی اوتار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری شعر ہے، پیاس میری آنکھوں کی بجھا دیں، اب تو علی کو جلوہ دکھا دیں. رحمت عالم دین کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم. فخر دو عالم شاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سبحان اللہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مشہور نعت خواہ مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب سے خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ. یا رب اندھیری شب ہے مجھے حوصلہ ملے، کوئی چراغ آدھی میں جلتا ہوا ملے، عشق نبی میں نکھرے میرا اس طرح وجود جیسے خزاں کے بعد شجر پھر ہرا ملے. ناظرین، جہاں پر اللہ، اس کے رسول کا، اس کے محبوب کا ذکر ہو، اس محفل سے کوئی نہیں جانا چاہتا، لیکن وقت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ناظرین، ایک پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ کسی اور جگہ سے، کسی اور اسٹوڈیو سے آپ کے بیچ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.